49 आयत से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो हम 46 आयत के हवाले से हम थोड़ी तफसीर देख रहे थे कि दुनिया के माल और असबाब से उम्मीदें लगा कर बैठो तो एक वक्त वो धोखा दे जाते हैं, लेकिन नेक अमाल जो अल्लाह की खुशनुदी के लिखे जाएँ उनसे सवाब की जो उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं वो पूरी होती हैं। तो दुनिया जो है आप देखें ये धोखे की जगह है। अगर हम यहाँ माल दौलत इकट्ठा करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा जायदाद है, दौलत है, ज़मीनें हैं, पैसा दौलत सब कुछ, लेकिन एक वक्त आता है कि ये चीज़ें हमें धोखा दे जाती हैं। लेकिन असल चीज़ जो है जो हमारे पास हमेशा रहने वाली है वो नेक अमाल हैं जो हमारे पास हमेशा रहते हैं। और अगर हम दुनिया के भी कोई काम इस नीयत से करेंगे कि अल्लाह के पास इसका अजर है तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारा सब आखिरत के लिए महफूज हो जाएगा, और वो उम्मीदें जो हम आखिरत के लिए लगाते हैं वो इंशाअल्लाह हमारी पूरी होंगी। तो दुनिया के धोखे में इंसान को नहीं आना चाहिए। ये सब एक दिन माल दौलत ज़मीनें बाग जायदाद सब हमें छोड़ कर जाना है। असल चीज़ वो है कि जो हम अपने साथ ले जाएंगे और वो हमारे नेक अमाल हैं जो साथ जाएंगे। आगे देख लीजिएगा आयत नंबर 49 और 50। और अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे मुजरिमों से कहा जाएगा ववुदिअल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अब यहाँ पर देखें कि अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी, चुनाचे तुम मुजरिमों को देखोगे कि उसके मंदरजात से खौफज़दा हैं और कह रहे हैं कि हाय हमारी बर्बादी कैसी किताब है जिसने ना हमारा कोई छोटा अमल छोड़ा और ना बड़ा, जिसका पूरा अहाता ना कर लिया हो। वो अपना सारा किया धरा अपने सामने मौजूद पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर कोई जुल्म करने वाला नहीं है। देखें, हम जब बात करते हैं, बोलते हैं, किसी से मामलात करते हैं, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारा नामा अमाल लिखा जा रहा है, और कहते हैं ये जो दाएं बाएं फ़रिश्ते हैं ना, अभी हम मुंह से बात निकालने नहीं पाते, हम मुंह खोलते हैं और हाजिर बाज फ़रिश्ता फ़ौरन अपना कलम निकाल के बैठ जाता है और हमारी वो बात लिख लेता है। तो उस दिन जब इंसान ये देखेगा ना अपना अमाल नामा, अपनी किताब पढ़ेगा, तो वो हैरान होगा कि इतनी इतनी सी बात मेरे अमाल नामे में दर्ज हुई भी है जिसका मुझे पता ही नहीं था। तो कहा कि अल्लाह तुम पे जुल्म करने वाला नहीं है, तुमने ये सारे जुल्म खुद अपने ऊपर जुल्म किए थे, यानी अपनी ज़बान से तुमने ये सब कुछ निकाला था जो तुम्हारा लिखा गया। उस दिन इंसान हैरान होगा कि मेरा क्या क्या अमाल नामा लिखा गया है। आयत नंबर 50 है। और वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्रि रब्बिहि अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुन बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। और वो वक्त याद करो कि जब हमने फ़रिश्तों से कहा था कि आदम के आगे सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जन्नात में से था। चुनाचे उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम मेरे बजाय उसे और उसकी ज़ुर्रियत को अपना रखवाला बनाते हो। देखिए यहाँ कैसे अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके कह रहे हैं कि देखो जिसने तुम्हें सजदा नहीं किया था, मेरी बात उसने नहीं मानी थी, मेरा हुक्म नहीं माना था, और फिर भी तुम और तुम्हारी ज़ुर्रियत यानी तुम्हारी औलाद शैतान की बातें मान रही हैं जिसको मैंने रांदा दरगाह कर दिया था, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। कितना बुरा मुतबादिल है जो ज़ालिमों को मिला है। अल्लाह खोल खोल कर हमें इस कुरान में बता रहे हैं कि देखो इसकी बात मत मानो, ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन तुम और तुम्हारी औलादें शैतान के पीछे लगी हुई हैं और उसको खुश करने के लिए हर वक्त रहते हैं तैयार। मैंने ना आसमान और ज़मीन की तख्लीक के वक्त उनको हाजिर किया था, ना खुद उनको पैदा करते वक्त। यानी आयत नंबर 51 में क्या है कि जिन शयातीन को इन काफरों ने अपना सरपरस्त बना रखा है, उनको मैंने तख्लीक कायनात का मंज़र दिखाने के लिए या उनकी मदद के लिए मैंने इनको नहीं बुलाया था। आगे देखिए आयत नंबर 51 और 52 देख लीजिएगा, 53 तक तर्जुमा। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को दस्त बाजू बनाऊँ। और उस दिन का ध्यान करो जब अल्लाह इन मुश्रिकों से कहेगा कि ज़रा पुकारो उनको जिन्हें तुमने मेरी खुदाई में शरीक समझ रखा था। चुनाचे वो पुकारेंगे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं होगा, और हम उनके दरमियान एक मौलिक आड़ हायल कर देंगे।
اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 54 دیکھیں، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھیں بار بار آج ہی کے لیکچر میں کتنی دفعہ اللہ نے یہ بات ہمیں کھول کے بتائی نا کہ اس قرآن میں تمہارے ہر مسئلوں کا حل ہے، ہر مضامین ہے، تم اسے صحیح طرح کھول کر پڑھو، تو اس کو سمجھو، اس پہ اپنا وقت لگاؤ، اس قرآن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرو، تب تم اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ جتنے مضامین ہیں نہ ان کو دیکھنا نہ پڑھنا، اور انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا اور کوئی چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو، پھر وہ مانے۔ اور انسان جب اپنے عذاب، اللہ کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے یا اپنے اللہ کے راستے پہ نہ پلٹے تو اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 56 اور 57، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کریں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے۔ ٹھیک ہے، نصیحت کس کے ذریعے کی جا رہی ہے؟ آیتوں کے حوالے سے، قرآن سے، اور انسان جو ہے نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے ان باتوں کو سنا انسنا کر دے، یعنی بس صرف عربی میں پڑھا، نہ سمجھ آئی، نہ کچھ اور رکھ دیا، تو ظاہر ہے منہ موڑنے والی بات ہے نا، کہ نہ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، نہ سمجھ آئے گی، نہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر خلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ یعنی قرآن جو ہے ایک بہترین ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے یا تو اس کو سنتے نہیں ہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو وہی والی بات نا کہ بس تھوڑا سا عربی میں پڑھا اور رکھ دیا کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اس کا ختم کرنے کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنے کا اجر و ثواب ضرور ہے کہ ایک آیت کو 10 نیکیاں پڑھنے کا اجر ملتا ہے، لیکن جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو وہی بات ہوئی نا کہ کانوں میں ڈانٹ دیے میں، کہ جس کی وجہ سے کچھ بات اندر جا ہی نہیں رہی، اندر جائے گی، دل میں اترے گی تو عمل چینج ہوگا نا، جب کانوں سے اندر ہی نہیں جائے گی تو پھر عمل کیسے چینج ہوگا؟ یہ بات۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58 سے 60 تک دیکھیں، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے جس سے بچنے کی وہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے پھر وہ جو سوال کیا تھا نا اس کے جواب تو ہو گئے، اب یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا کیا واقعہ تھا۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 60 کی تھوڑی سی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں،
اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی سوال کیا جائے، ہمیں معلوم نہ ہو یا ہمارا علم محدود ہو، تو کبھی بھی اپنی برتری نہیں جتانی چاہیے کہ نہیں میرے پاس بہت علم ہے اور مجھے سب کچھ آتا ہے، اور غلط صحیح جیسا بھی ہم جواب دیتے ہیں فوراً کیا کہنا چاہیے؟ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ نیز اللہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کروائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں تو پھر انہیں پتہ چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو یہاں پر یہ بات ہے کہ بہترین جواب جو ہے سوال کا یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ ادھر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، فوراً اپنے نام کے ساتھ حافظ لگا لے گا، حج کریں گے تو حاجی لگا لیں گے، علم حاصل کریں گے تو عالم لگا لیں گے۔ تو یہ ٹائٹل ہمیں نہیں لگانے، کیونکہ ان ٹائٹلز کے ساتھ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ حدیث جو ہے بہت کلک کرتی ہے، کم از کم میرے دل میں تو ہمیشہ یہ حدیث بہت زیادہ ایک طرح کی گرپ کی ہوئی ہے یہ حدیث، کہ جس میں یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مختصراً آپ کو سنا رہی ہوں کہ جس میں کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت نام ہوگا ان کا دین کے حوالے سے، لیکن وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ان میں کون ہوگا کہ ایک شہید ہوگا جس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کہے گا تو نے کیا کیا میرے لیے دنیا میں؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے نزدیک تو سب سے بڑی اہم چیز میری جان تھی، ذات تھی، لہٰذا میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی اور میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اپنی جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، سو دنیا والوں نے تجھے شہید کہہ دیا، آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں، اور اسے لے جا کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح ایک قاری آئے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تو نے تو قرات اس لیے سیکھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگوں نے تجھے ٹائٹل دے دیا، لوگوں نے تعریف کر دی، آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک سخی کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے اپنا مال دولت تیرے راستے میں لگایا، اللہ کہیں گے نہیں جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے لگایا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا نام و واوا دنیا میں ہو گئی، آج میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ تو دیکھیں یہ چیز بہت اہم ہے، اللہ ہمیں جتنا بھی علم دے دے، کبھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، ہمیشہ سوچیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ مجھے اور سکھا، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ناموں کے ساتھ کبھی ٹائٹل مت لگائیں، بس یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے تھوڑا سا دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حافظ، عالم، قاری اور یہ حاجی لگانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 61 اور 62، چنانچہ جب وہ ان سنگم پر پہنچے تو دونوں نے اپنی مچھلی، 60 کا ترجمہ میں نے نہیں پڑھا، اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دونوں سمندر کے سنگم نہ مل جائیں، ورنہ برسوں پر چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں ہی اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، یعنی اب ہمیں بھوک لگی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی۔ اب ہوا کیا تھا کہ آیت نمبر یہ ہماری 61 اور 60 چل رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا کر سفر کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد جو تھے، ان کے جو شاگرد تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کو ساتھ لے کر اس سفر پہ روانہ ہو گئے، اور یہ یوشع علیہ السلام جو ہے وہ خود بھی بعد میں پیغمبر بننے والے تھے، ان کا بھی پھر بعد میں قرآن میں ذکر آئے گا، تو یہ بھی پیغمبر بننے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر کروایا گیا تھا اس کا مقصد تھا، ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں ادب آداب سکھانے تھے کہ ایک عالم کے ساتھ
یا ایک استاد کے ساتھ کس طرح سفر کرنا ہے اور ایک استاد کا کیا رتبہ اور درجہ ہونا چاہیے، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو کوئی انسان بھی علم حاصل کرنے میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے استاد کو ایک عزت اور احترام دیتا ہے، اس کی بات کو اہم سمجھتا ہے، غور سے سنتا ہے، بے وجہ کے سوال نہیں کرتا، اس کی ہر وقت جو قابلیت ہے اس کو ہر وقت جو ہے چیک نہیں کرتا کہ اس میں کتنی قابلیت ہے، بلکہ جو بات وہ بتاتا ہے اس کو ایبزارب کرتا ہے۔ تو طالب علم کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کو ادب سکھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارا کوئی استاد ہم سے اس میں عمر میں کم بھی ہے، ینگ ہے، یا یہ کہ اس کا تجربہ کم ہے، جو کچھ بھی واٹ ایور، لیکن دیکھیں استاد اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یا جس کو وہ بنا کر اس رتبے پہ فائز کر دیتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اتنے علم حاصل کیے، بڑے بڑے عالم فاضل بن گئے، لیکن اللہ نے ان استاد کا درجہ نہیں دیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا، اللہ نے ان استاد کے درجے پر پہنچا دیا۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے یا پہنچانے کے لیے کس کو چنتا ہے، یہ اس کا چناؤ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کسی کی قابلیت نہیں دیکھتا، اللہ کے نزدیک اصل چیز قبولیت ہے۔ تو جو استادوں کا عزت احترام نہیں کرتے اور وہ چاہیں کہ ہم علم سیکھ لیں، تو یہ امپاسبل ہے۔ تو استاد چاہے چھوٹا، اس کی بات بھی ماننی چاہیے، اس کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس کی بات کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 62۔ اچھا، یہاں جو تھا حضرت یوشع علیہ السلام کا تھا کہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے ہوا یہ کہ سو گئے، تھک گئے تھے نا، اسی دوران وہ مچھلی جو ایک اس میں آ گئی تھی لہر کے قریب، وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور جس جگہ وہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی جس میں جا کر وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام جو ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے نا، وہ جاگ رہے تھے اور وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب یہ دیکھیں طالب علم اور استاد اگر سو گئے ہیں تھوڑا سا تھک کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ اٹھیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا۔ لیکن یہاں یہ حساب ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ بیچارہ کتابیں لے کے، چیزیں لے کے پیچھے شاگردوں کے پھر رہا ہوتا ہے کہ آئیں آپ لوگ پڑھیں، میں آپ کو پڑھاؤں۔ شاگرد آگے ہوتے ہیں، استاد پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر استاد کہیں پہ تھوڑا تھک جائے یا کوئی وہ ہو جائے یا فون اٹینڈ نہ کرے تو الٹا گلے شکوے کہ آپ نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ استاد کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جسٹ ہمارے غلام ہے، جیسے ہم آرڈر دیں اس طرح کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے، پھر انسان علم نہیں سیکھ سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا اہم سفر کر رہے ہیں لیکن انہوں نے انہیں جگایا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں بتا دوں گا، خود وہ دیکھ لیا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بتانا بھول گئے، اور اس وقت یاد آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا، تو انہیں یاد آیا کہ وہ مچھلی تو اس طرح دریا میں چلی گئی۔ تو پھر انہیں پتہ چلا، اس نے کہا آیت نمبر 64 میں کہ اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو مچھلی کا آپ ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے اس کا تذکرہ بھلا دیا۔ تو دیکھیں شیطان کیسے بھلاتا ہے، اور بڑے لوگوں کے طریقے کیا ہوتے تھے دین والوں کے، کہ فوراً بلیم شیطان کو کر دیتے تھے کہ اس نے مجھے یہ بات بھلا دی نا۔ تو اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً کیا کہنا چاہیے، شیطان نے بھلا دی، اور اس پر استغفار فوراً کر لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے واپس پلٹ گئے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنے خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ آیت نمبر 66 ہے، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے، موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو ہوا یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو چادر اوڑے لیٹے ہیں، پہچان گئے، اور انہوں نے جا کر پھر ان کو کہا کہ جس خصوصی ان کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے
اب یہ دیکھیں اس علم کو جو ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں تکوینیات کا علم، ٹھیک ہے۔ تکوینیات کا علم یعنی وہ علم جو انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو، یہ حضرت خضر کو دیا گیا تھا۔ اب آگے دیکھیں کہ آیت نمبر 67 سے 72 تک دیکھیں۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ، قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک کہ میں خود کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں، آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ اب دیکھیں، ایک استاد اپنے طالب علم کو بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ سفر کرنا کیسے ہے، لیکن طالب علم جو ہے وہ آگے بھول گئے، اور وہ آگے انہوں نے کیسے کیا سفر، وہ پڑھتے ہیں۔ بہت دلچسپ واقعہ، میں نے تو سورہ کہف بہت انجوائے کر کے پڑھی اور سنی، مجھے بہت مزہ آیا۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی اسی طرح سے سمجھ میں آئے اور اس میں سے اپنے لیے سبق نکالیں۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، بے صبرے ہو گئے نا، کہنے لگے ارے یہ کیا کیا آپ نے، تو اس میں سوراخ کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ فوراً استاد کی کریٹیسائز شروع کر دی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو فوراً ہی پھر انہیں ریئلائز ہو گیا، اسٹوڈنٹ بھی بہت اچھے تھے نا، تو فوراً انہیں ریئلائز ہو گیا، فوراً انہوں نے سوری کہا اور کہا نہیں ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ میں ویسے اپنی طرف سے ایک سبق کے طور پہ آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو فوراً ریئلائز کر لینا، یا اچھی اولاد بھی وہ ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو فوراً ریئلائز کر لے۔ اب ہوا یہ کہ اب انہوں نے کہا کہ اب اس پر آپ میری گرفت نہ کریں، یعنی آپ مجھے سزا نہ دیں اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیں، یعنی آپ مجھے معاف کر دیں، ان ادر ورڈس یا سمپل۔ اچھا آگے پھر دیکھیں 74 سے 77 تک، پھر آگے دونوں روانہ ہو گئے، سفر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے ارے یہ کیا کیا آپ نے، پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے اگر اب میں کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے پھر ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے، یعنی اب نہیں بولوں گا، اب صبر کروں گا۔ دوبارہ ریئلائز کیا، دوبارہ سوری کیا۔ اچھا اب کیا ہوا، چنانچہ پھر دونوں آگے سفر پہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں ایک دیوار ملی جو گرنا چاہتی تھی، ان صحاب نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی ری اپیئرنگ کر کے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی اجرت ملتی تو ہم کھانا وانا کھا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیجئے بس جی اب ختم، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، بہت صبر کر لیا میں نے، آپ نہیں چل سکتے۔ یعنی جس میں صبر نہ ہو، یہ دیکھیں صبر کرنے والا جو ہے وہ صحیح طرح، پھر صبر جس میں نہ ہو نا، وہ جس میں جلدی ہے، جلدی کرو بس یہ ہے لیکچر، یہ چلو ختم کرو، وہ بندہ کبھی صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو علم کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے، جو اس کو ہمیشہ کے لیے انڈر لائن کر لیجیے گا کہ علم کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے صبر۔ جس کے پاس صبر ہوگا وہی جو ہے وہ علم کو سیکھ سکتا ہے، یہ زیادہ انتہائی اہم بات ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا لیجئے میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ اب یہاں سے انہوں نے کہا کہ بس چلیں جی، آپ کا وہ راستہ میرا ہی ہے، اب آپ اپنے راستے پر جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اور انہوں نے پھر وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے جو میں نے یہ کام کی ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 74 کا تھوڑا دیکھ لیجئے گا، وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، یعنی ایک دم سے ایک وار میں سر کو دھڑ سے الگ
شک کر دیا، تو بولنا ہی تھا حضرت موسیٰ نے کہ یہ کیا کیا۔ اچھا پھر 77 میں ہے کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا، لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی، جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا، جو حضرت موسیٰ نے سوچا، لیکن وہ اپنے علم پہ سوچ رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں بہت خوبصورت ہی اس کی ساری ڈیٹیل ہے، تو اس کو سنتے جائیے گا۔ اب کیا ہوا، اب آگے وہ بتا رہے ہیں، حضرت خضر نے اپنی باتوں کا جواب دینا شروع کیا کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ اب انہوں نے بتایا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، یعنی وہ اسے چھین لیتا تھا اور ان کا روزگار جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے داغدار کر دیا کہ بادشاہ ان سے نہ لے۔ آگے دوسرا جو لڑکے کا معاملہ تھا 80 آیت میں، انہوں نے کہا کہ لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، یعنی ماں باپ کے لیے جو ہے یہ اذیت کا باعث بنے گا اور کفر پہ چلا جائے گا، لہٰذا ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے دے گا جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہوگی اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی بھی ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون اولاد ہمارے لیے بڑھاپے میں اچھا سہارا بنے گی، نیک صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور کون نہیں ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو رہی اب تیسرا قصہ، انہوں نے کہا کہ تیسرا جو دیوار والا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کو والدین کی طرف سے ملا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے اس نے پروردگار سے چاہا کہ دونوں لڑکے میری جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا تھا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ تھوڑا صبر سے کام لیتے تو ہم حضرت خضر کے ذریعے مزید باتوں کی خیر جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے بے صبری کی اور وہیں سے ان کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو میں مزید کتنا میں شارٹ کروں، بہت میں نے شارٹ کیا، لیکن تھوڑا سا پھر آگے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے بتانے کو دل چاہ رہا تھا کہ آپ دورہ قرآن سے گزریں، کم از کم تھوڑی بہت تو کوالٹی آپ کے پاس آئے نا، کہ کچھ تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا پڑھا یا کیا سنا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آیت نمبر یہ ہے ہماری 41۔ اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت تھا، مشاہدہ کروانا تھا۔ اب دیکھیں خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کسی کی ملکیت کوئی چیز ہو اور اس کو نقصان پہنچایا جائے، جیسے انہوں نے کشتی کو پہنچایا تو وہ ظاہر ان کی ملکیت تھی لیکن انہوں نے اسے نقصان پہنچایا۔ دوسری جگہ کیا تھا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن انہوں نے قتل کیا۔ اچھا اب یہ ساری جو باتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے علم، جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے، اس کی کب موت آئے گی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا، کب بیمار ہوگا، اسے کون سا روزگار ملے گا اور اس کے ذریعے اسے کتنی روزی ملے گی، یہ سارے معاملات جو ہے یہ غیب کے ہیں جو اللہ جانتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا، یہ سارا علم اس کے پاس ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب یہ جو تھے نا حضرت یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اپنے سے کچھ نہیں کر رہے تھے بلکہ کیا تھا، جو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا وہی کر رہے تھے نا۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ جو لڑکے کو مارا اور کشتی کو سوراخ کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے سب اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو علم تھا نا عالم تکوین کا علم، اس کا پیغمبر انہیں بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا۔
اب اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں، یعنی ہمارے لیے شریعت کو ماننا ضروری ہے کہ قتل نہیں کرنا، کسی کی چیز پہ بلا وجہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کی ملکیت کو ہم نے داغدار نہیں کرنا، یعنی ایون کہ اگر کسی کی ملکیت، کسی کا کوئی مکان ہے، ہم اسے کرائے پر لیتے ہیں تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی ملکیت کو خراب کریں، اپنی مرضی سے اس میں کوئی چینجز کریں یا اس کو رد و بدل کریں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو ایک جیتے جاگتے پیغمبر تھے، انہیں شریعت دی گئی تھی، انہیں اپنی شریعت کو ماننا تھا، اور وہ جو تھے حضرت خضر علیہ السلام، انہیں جو ہے تکوینی علم دیا گیا تھا، انہیں اس کو ماننا تھا۔ تو اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے، یعنی اللہ کی حکمت اتنی لامحدود ہے کہ انسان شریعت میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا کہ عالم تکوین جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، لہٰذا ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ عالم تکوین کا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ یہ والا علم تھا، اور انہوں نے خود شروع میں نے بتا دیا تھا نا کہ دیکھو جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، یعنی شریعت کا علم پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حضرت خضر کو نہیں دیا تھا۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 83 سے 86 تک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعی یہ کہ ہم نے اس زمین میں ان لوگوں کو بڑا اقتدار بخشا تھا، انہوں نے ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا، البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے پر چل پڑے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ ایک اور سوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا نا، تیسرے سوالات میں یہ ایک سوال تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اب یہ یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا، اور ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والا، دو سینگوں والا بھی، اور کچھ اس میں آتا ہے دو لٹوں والا بھی۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے اس بادشاہ کا لقب تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ دو لٹوں والا اس لیے تھا کہ اس کے بال بڑے بڑے لمبے لمبے تھے، اور یہ اس طرح دو لٹیں بنا کر اس نے اپنے دائیں بائیں ڈالی ہوئی تھیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا، البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر جو محققین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا جس بادشاہ کا، ایران کے بادشاہ کا، اس کا ذکر ہے کہ اس نے اسرائیل جو یہاں پر آ گئے تھے، قید ہو کر آ گئے تھے، تو اس نے انہیں کیا کیا تھا کہ جلا وطن ہو کے جب یہ آ گئے تھے تو اس نے انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا۔ قرآن نے ہمیں اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا جو سفر تھا وہ انتہائی مغربی آبادی میں کیا تھا، دوسرا سفر انتہائی مشرقی آبادی میں، اور تیسرا سفر جو ہے وہ انتہائی شمالی علاقے میں کیا تھا۔ اس طرح انہوں نے یہ سفر کیے جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک تعمیر کی تھی دیوار۔ آیت نمبر 86 کی دیکھ لیجیے گا تھوڑی سی تفسیر۔ یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، یعنی اتنا لمبا سفر انہوں نے کیا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد پھر آگے کوئی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا کہ جیسے ایک دلدل نما چشمے میں وہ ڈوب رہا ہے۔
अच्छा, अब आयत नंबर 86 का ही थोड़ा सा और देखते हैं कि इस इलाके में काफ़र लोग आबाद थे और हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उससे फ़तह कर लिया था। अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया कि अगर तुम चाहो तो दूसरे फ़ातों की तरह तुम भी कत्ल आम की तरह इन्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर दो, यानी इन्हें कत्ल कर दो, अब तो तुम्हारे कैदी हैं, और अगर चाहो तो इनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करो। दूसरी सूरत को अच्छा रवैया करार देकर अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि ये बेहतर सूरत है, यानी बेहतर ये है कि तुम इनसे कोई अच्छा मामला कर लो ना। ज़ुल्क़रनैन के बारे में ये बात यकीनी है कि वो पैगंबर थे या नहीं, ये गैर यकीनी है, ठीक है। अगर वो पैगंबर थे तो अल्लाह ताला ने ये बात उनसे बराह रास्त वही के ज़रिए फ़रमाई होगी, और अगर वो पैगंबर नहीं थे तो ज़ाहिर है उनके ज़माने में जो पैगंबर थे उन पैगंबर के ज़रिए ये बात उन तक पहुंचाई होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वही के बजाय इल्हाम के ज़रिए उनके दिल में ये बात डाल दी गई हो। वल्लाहु आलम, बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये तीन जो है इनके पास इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ थी कि कहा कि अगर ये कंफर्म नहीं है ना कि पैगंबर थे, नहीं तो कहा हो सकता है पैगंबर हों तो अल्लाह ने डायरेक्ट वही कर दी होगी, लेकिन पैगंबरों के बाद वही का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गया था, वही का सिलसिला नहीं है, वही नहीं आती। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि जैसे वो पैगंबर के दौर, किसी पैगंबर के दौर में थे तो उस पैगंबर को अल्लाह ने मुतनब्बे किया और उन्होंने उन्हें बता दिया। और तीसरी सूरत ये भी हो सकती है जो आज भी है कि उनके दिल में कोई इल्हाम कर दिया हो। तो आज भी अल्लाह ताला अपने नेक और महबूब जो बुज़ुर्ग बंदे हैं उनके दिल में आज भी कोई बात जो है इल्हाम कर देता है, यानी वो वही नहीं होती लेकिन अल्लाह दिल में एक बात डाल देता है कि ऐसा है, या ख्वाबों के ज़रिए उनको इन्फॉर्म कर देता है। तो ये चीज़ जो है वो सही है, ये चीज़ जायज़ है। यहाँ हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ई पार्ट मुकम्मल हुआ है। आयत नंबर 89 तक आगे चल 89 तक आगे चल 89 तक आगे चल 89 तक आगे